बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। आसेबज़दा ताबूत, एपिसोड नंबर 1। मेरा नाम सुल्तान है। मेरी पैदाइश पाकिस्तान के एक मशहूर तारीखी शहर में हुई थी। उसी शहर में मैंने बीए तक तालीम हासिल की। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। बीए पास करने के बाद मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में मुलाजिम हो गया। किस्मत में यही लिखा था। मेरी नौकरी को दूसरा साल जा रहा था कि मेरे वालिदैन बस के एक हादसे में इंतकाल कर गए। मैं बिल्कुल अकेला रह गया। माँ बाप की शफकत से महरूम होने के बाद मेरा जी इस शहर से उखड़ गया। किसी भी चीज में दिल नहीं लगता था। मुझे सैर व सियाहत का शुरू से ही शौक रहा था और मैं पाकिस्तान के खूबसूरत शुमाली इलाका जात की कई बार सियाहत कर चुका था। इसके अलावा एक बार ईरान और मिस्र का भी चक्कर लगा चुका था। तारीख, खास तौर पर कदीम मिस्र और यूनान की तारीख से मुझे गहरी दिलचस्पी थी। कॉलेज के ज़माने में भी तारीख का मजमून मेरा दिलपसंद मजमून रहा था। कदीम मिस्र की तहजीब की पुरअसरारियत और एहराम मिस्र के बारे में जो अक्ल को हैरत में डाल देने वाली अजीबो गरीब रिवायत मशहूर थी, उनसे बड़ा मुतासिर था। पहली बार जब मैं मिस्र की सियाहत पर गया तो मैंने एहराम की सैर जरूर की थी और 2-1 एहराम अंदर जाकर भी देखे थे, लेकिन चूंकि मेरे पास ज़र मुबादला बहुत कम था, इसलिए काहिरा में ज्यादा देर क़याम न कर सका और एहराम मिस्र को ज्यादा करीब से देखने और वहां रहकर काहिरा के उन अजायब घरों का भरपूर मुतालिया करने की हसरत लेकर वापस पाकिस्तान आ गया। जब मैं दुनिया में अकेला रह गया और हर शय से जी उचाट हो गया तो सोचा कि क्यों ना एक बार फिर कदीम मिस्र यूनान के मुल्कों की सियाहत की जाए। इस तरह से जी भी बहल जाएगा और मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा। मैंने दिल में ये अहद किया कि मिस्र में ज्यादा से ज्यादा क़याम करूंगा। इस मुल्क की कदीम तारीख से मैं बेहद मुतासिर था। पासपोर्ट मेरे पास मौजूद था, उस पर पहले भी वीजा लग चुका था। दूसरी बार वीजा लगवाने में मुझे कोई दिक्कत ना हुई। मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। बैंक से अपनी जितनी रकम थी निकलवाकर उसे बैरूनी ज़र मुबादला खरीदा और बगैर किसी को बताए अपने आबाई शहर की ट्रेन में सवार होकर कराची की तरफ रवाना हो गया। हम लोग शुरू ही से किराए के मकान में रहते थे। चाबी मैंने अपने एक रिश्तेदार को दी और कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए कराची जा रहा हूँ। मुझे मालूम था जब मैं वापस ही ना आया तो मालिक मकान मेरे रिश्तेदारों से मकान का किराया तलब करेगा। वो मुझे तलाश करेंगे। जब मैं न मिला तो वो मकान से मेरा सामान वगैरह उठवाकर अपने घर में डालेंगे और मकान मालिक के हवाले कर देंगे। यही मैं चाहता था। कराची से मैं एक बहरी जहाज के जरिए मिस्र की बंदरगाह सिकंदरिया पर पहुंच गया। तारीख का तालिम इल्म होने की वजह से मुझे मालूम था कि सिकंदरिया का शहर सिकंदर आजम ने आबाद किया था। उस जमाने में सारे ईरान और मिस्र पर सिकंदर आजम की हुकूमत थी। ये शहर इससे पहले भी मैं देख चुका था। सिकंदरिया से रेल में बैठकर मैं काहिरा आया। काहिरा में YMCA वालों का एक होटल था जहां सियाह स्टूडेंट आकर ठहरा करते। पहली बार जब मैं यहाँ आया था तो उसी होटल में ठहरा था। थोड़े से पैसों के इवज यहाँ रात बसर करने को ठिकाना मिल जाता था। मैं दिल में ये सोचकर चला था कि काहिरा में पहुंचने के बाद वहां कोई मुलाजमत वगैरह तलाश करूंगा ताकि मुआशी एतबार से बेफिक्र होकर इस कदीम तहजीबो तमद्दुन वाले शहर के आसारे कदीमा का सुकून के साथ मुतालिया कर सकूं। मुझे इस बात का इल्म था कि काहिरा में पाकिस्तानी भी कारोबार करते हैं और काफी अरसे से वहां आबाद हैं। उन लोगों से मुझे मदद मिल सकती थी। काहिरा में वार्त होने के बाद मैंने YMCA की एक छोटी सी कोठरी में डेरा जमाया और काहिरा में आबाद एक पाकिस्तानी से जाके मुलाकात की जो काहिरा की एक मार्केट में पुराने सकून और नवारात का कारोबार करता था। उसने मेरी तरफ कोई ज्यादा तवज्जो न दी और जब मैंने उसे बताया कि मैं काहिरा में कोई काम तलाश कर रहा हूँ ताकि यहाँ कुछ अरसा क़याम करूँ, तो वो उल्टा मुझे नसीहतें करने लगा कि खबरदार, वीजा जितनी मिद्दत का है उससे एक दिन भी ऊपर न ठहरना। यहाँ की पुलिस बड़ी सख्त है और पकड़कर जेल में बंद कर देती है और यहाँ की जेलों में जो गैर मुल्की एक बार दाखिल हो जाए फिर उसका कोई वली वारिस नहीं होता। मैं सख्त बददिल होकर वापस अपने ठिकाने पे आया। इसी तरह मैं 2-3 और पाकिस्तानी दुकानदारों और ताजरों से मिला। उन्होंने भी आओ भगत और बाजुबानी बातचीत के लिए मुझे कुछ ना किया।
شاید وہ بھی پردیس میں تھے اور مجبور تھے۔ بہرحال میں نے ہمت نہ ہاری اور کام کی تلاش میں لگا رہا۔ میں بڑی کفایت شعاری سے خرچ کر رہا تھا تاکہ میرے پاس جو زر مبادلہ ہے وہ کم سے کم خرچ ہو۔ یوں سمجھ لے کہ صرف دال روٹی پر گزارا کر رہا تھا۔ شام کے وقت میں YMCA کے چھوٹے سے آفس میں جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ دفتر کا مینیجر ایک پرتگالی کرسچین تھا۔ میرے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتا تھا۔ ایک دن میں دفتر میں بیٹھا تھا کہ ایک سیاہ گھنگریالے بالوں والا شخص نوجوان اندر آیا۔ اس نے پتلون اور بش شرٹ پہنی ہوئی تھی اور سگریٹ پی رہا تھا۔ آتے ہی اس نے پرتگالی مینیجر سے عربی میں گفتگو شروع کر دی۔ گندمی رنگ کا یہ نوجوان جو مصری ہی تھا بڑی خندہ پیشانی سے باتیں کر رہا تھا اور کبھی کبھی گفتگو کے دوران میری طرف نظریں اٹھا کے دیکھتا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے پرتگالی مینیجر سے پوچھا، یہ نوجوان کون تھا؟ پرتگالی مینیجر تھوڑی تھوڑی اردو بول لیتا تھا۔ اس کی زبانی معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا نام جابر پاشا تھا اور وہ بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کے ساتھ گائیڈ کے فرائض انجام دیتا ہے، یعنی کہ انہیں مصر کے تاریخی مقامات اور آثار قدیمہ کی سیر کراتا ہے اور ان آثار قدیمہ کے تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالتا ہے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ جابر شاہ سے کسی طرح دوستی کرنی چاہیے۔ مجھے اچھے اخلاق والا نوجوان لگا ہے، مصری ہے، گائیڈ ہے، اس کی مدد سے میں مصر کے تاریخی مقامات اور آثار قدیمہ کی سیاحت بھی کر سکوں گا اور ان کے بارے میں میری تاریخی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا۔ دوسری بات، گائیڈ جابر شاہ جب آیا تو میں اپنی کوٹری میں تھا۔ پرتگالی مینیجر سے میں نے کہہ رکھا تھا کہ پاشا آئے تو اس سے میرا تعارف ضرور کرانا۔ اس نے مجھے بلایا اور پاشا سے تعارف کروایا کہ یہ پاکستانی ہے اور اس کا نام سلطان ہے، مصر کی سیاحت کو آیا ہوا ہے۔ پاشا نے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور بولا، آخا الپاکستان برادر اسلامی ملک۔ پاشا عربی کے علاوہ اردو، فرانسیسی، انگریزی زبان بھی خوب بول لیتا تھا۔ تھوڑی تھوڑی اطالوی زبان میں بھی بات کرتا تھا۔ 2-3 ملاقاتوں میں ہی ہم ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں قاہرہ میں طویل مدت تک قیام کرنا چاہتا ہوں تاکہ اطمینان سے قدیم مصر کی تاریخ پر تحقیق کا کام کر سکوں اور اس لیے ضروری ہے کہ مجھے کہیں کوئی چھوٹی موٹی نوکری مل جائے تاکہ میرے ضروری اخراجات پورے ہوتے رہیں، تو اس نے کہا، اس کی تم فکر مت کرو، میں تمہارا لمبی مدت کا ویزا بھی لگوا دوں گا اور تمہیں کہیں نہ کہیں نوکری بھی دلوا دوں گا۔ گائیڈ جابر شاہ اثر رسو والا آدمی تھا۔ اس نے ایک ہفتے میں ہی مجھے نوادات کے ایک سٹور میں کام دلوایا۔ یہ سٹور ایک مصری کی ملکیت تھا اور میری ڈیوٹی صبح 8 بجے سے 2 بجے دوپہر تک ہوتی تھی۔ اس کے بعد میں قاہرہ سے باہر تاریخی مقامات کی طرف نکل جاتا۔ کسی روز پاشا بھی میرے ساتھ ہوتا۔ میری رہائش YMCA کے کوٹری میں ہی تھی۔ پاشا نے اپنے اثر رسول سے میرے پاسپورٹ پر 2 سال کا ویزا بھی لگوا دیا۔ اب میں بڑے اطمینان سے قاہرہ میں رہنے لگا۔ اس زمانے میں مصر کے ایک دور افتادہ اہرام سے قدیم مصر کے فرعون آمون کی حنوط شدہ لاش برآمد ہوئی تھی، جسے دیکھنے کے لیے غیر ملکی سیاح باری تعداد میں آ رہے تھے۔ اس فرعون کی لاش بڑی اہم دریافت تھی۔ ماہرین آثار قدیمہ کو اس کی ایک مدت سے تلاش تھی۔ مصری گائیڈ اور میرا دوست پاشا فرعون کی اس نو دریافت لاش کو سیاحوں کو دکھانے میں بہت مصروف تھا۔ ایک دن میں بھی اس کے ساتھ فرعون آمون کی لاش دیکھنے چلا گیا۔ یہ لاش اہرام میں زمین کے اندر بہت گہرائی میں دفن کی گئی تھی۔ اس کا تابوت کھول دیا گیا تھا۔ ساری لاش پٹیوں میں لپٹی ہوئی تھی، صرف چہرہ نظر آ رہا تھا۔ حنوط کرنے والوں نے کچھ اس طریقے سے لاش کو حنوط کیا تھا کہ فرعون کا چہرہ خراب نہیں ہوا تھا۔ چہرے کے نقوش درست حالت میں تھے، صرف آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی۔ سر پر سونے کا تاج تھا۔ تاج میں سونے کے ایک سانپ نے پھن اٹھایا ہوا تھا۔ سیاحوں کو لاش کے قریب جانے کی اجازت نہ تھی۔ 5 فٹ کے فاصلے سے اسے دیکھا جا سکتا تھا۔ پاشا سیاحوں کو انگریزی میں فرعون آمون کے بارے میں رٹے رٹائے انداز میں بتا رہا تھا کہ یہ فرعون 5000 سال پہلے مسیح میں مصر پر حکومت کرتا تھا اور اس کی ملکہ کا نام یہ تھا۔ اس نے فلاں فلاں نمایاں کارنامے انجام دیے۔ مجھے اس فرعون کی لاش میں کوئی خاص پراسراریت نظر نہ آئی تھی، جس کے لیے قدیم مصر کے فرعونوں کی لاشیں مشہور تھی۔ البتہ اس فرعون کے احرام سے سونے چاندی کے برتن، زیورات اور ہیرے جواہرات بھاری تعداد میں برآمد ہوئے تھے، جنہیں مصری حکومت نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ میں اپنے دوست پاشا کے ساتھ رہا۔ جب وہ سارے سیاحوں کو بھگت چکا تو ہم ابو لہول کے نیچے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں قہوہ پینے کے لیے آ گئے۔ فرعونوں کی لاشوں کے بارے میں یہ روایت بھی مشہور تھی کہ جو لوگ ان لاشوں کو دریافت کرتے ہیں انہیں فرعون کی لاش کی بد دعا لگ جاتی ہے اور پھر اس کی موت بڑے المناک طریقے سے ہوتی ہے۔
میں نے اس بارے میں پاشا سے بات کی تو وہ بولا، شروع میں جب پہلی بار احرام کی کھدائی ہوئی تھی اور فرعونوں کے تابوت کھولے گئے تھے تو ان لوگوں میں کچھ آدمی فرعون کی بددعا کا شکار ضرور ہوئے تھے، اور ان کے بارے میں سنا گیا ہے کہ کوئی فرانس میں اور کوئی انگلستان میں عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا تھا، مگر اب اس قسم کی کوئی بات سننے میں نہ آئی، شاید اس لیے کہ تقریباً سارے احرام کھودے جا چکے ہیں۔ میں نے کہا، لیکن آمون فرعون کا احرام تو حال ہی میں کھودا گیا ہے، اس کی بددعا کسی کو نہ لگی۔ پاشا پیالیوں میں قہوہ ڈال رہا تھا، کہنے لگا، میں ایک پیشہ ور گائیڈ ہوں، یہی میری روزی کا ذریعہ ہے، اگر میں ان باتوں پر دھیان دینے لگوں تو کھاؤں گا کہاں سے؟ ہم خاموشی سے گرم گرم مصری قہوہ پینے لگے جو بے حد شیریں تھا۔ مصر، عراق اور شام میں لوگ قہوے میں چینی بہت زیادہ ڈال کر پیتے ہیں۔ پاشا کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ میں نے اسے کہا، مجھے تو اس فرعون کی لاش میں کوئی خاص بات دکھائی نہ دی۔ پاشا نے جیب سے پیکٹ نکال کر سگریٹ سلگایا، اس کا ایک کش لگایا اور میری طرف تھوڑا سا جھک کر بولا، اس فرعون آمون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے شاہی دربار کے کاہن اعظم نے زہر دے کر ہلاک کیا تھا۔ میں نے کہا، بادشاہوں کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، ساری تاریخ اس قسم کے واقعات سے بڑی پڑی ہے، کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو کسی کو زہر دے کر ہلاک کر دیا جاتا ہے، اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ پاشا کہنے لگا، آمون فرعون کے متعلق ایک اور روایت مشہور ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کیا؟ پاشا بولا، اس فرعون کے ساتھ ایک عجیب روایت مشہور ہے، وہ روایت یہ ہے کہ جس جادوگر کاہن نے فرعون کو زہر دے کر ہلاک کیا تھا، اس نے فرعون کی لاش کا ایک پتلا بنا کر اس پتلے کے دل میں ایک خنجر گھوم دیا تھا، پھر اس پتلے کو ایک چھوٹے سے تابوت میں بند کر کے تابوت کو احرام کے اندر ہی کسی خفیہ تہہ خانے میں چھپا دیا تھا۔ فرعون کے پتلے پر اس نے ایک طلسم پڑھ کر پھونک دیا تھا۔ ایسا اس نے اس لیے کیا تھا کہ فرعون کی روح جادوگر کاہن سے اپنی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے اسے ہلاک نہ کر سکے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کاہن جادوگر نے فرعون کے پتلے کی روح کو اس طلسمی پتلے کے اندر جکڑ دیا تھا۔ کہتے ہیں اگر کوئی شخص فرعون کے پتلے کے دل میں اترا ہوا خنجر باہر نکال لے تو فرعون کی روح آزاد ہو جائے گی، اور اپنے قاتل جادوگر کاہن کی نسل کا کوئی بھی خاندان دنیا کے کسی خطے میں بھی زندہ ہوگا، اس خاندان کے تمام لوگوں کو ایک ایک کر کے عبرت ناک طریقے سے مار ڈالے گی، اور یوں کاہن جادوگر سے اپنے قتل کا بدلہ لے کر سکون حاصل کر لے گا۔ گائیڈ پاشا کی یہ باتیں میں نے بڑی دلچسپی کے ساتھ سنی، لیکن میں نے ہنس کر کہا، پاشا یہ محض افسانوی باتیں ہیں، حقیقت کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پاشا نے سگریٹ کا کش لگایا، اس کا دھواں چھوڑتے ہوئے بولا، میرے دوست، قدیم احرام مصر کی ایک اپنی حقیقت کی دنیا ہے۔ ان احرام میں ایسی ایسی باتیں وقوع پذیر ہوتی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر انسان کو یقین نہیں آتا کہ آج کی مادی اور سائنسی دنیا میں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ان پر اسرار احرام میں گھوم کر ایک عمر گزاری ہے۔ میں نے احرام کی خالی راہداریوں اور سنسان دلانوں میں نظر نہ آنے والے انسانوں کے قدموں کی چاپ سنی ہے۔ کئی بار مجھے ایسے لگا ہے جیسے 5000 برس پہلے کی کوئی عورت ہلکا سا نکرے کہکہا لگاتے ہوئے میرے قریب سے گزر گئی ہے۔ مجھے معلوم ہے یہ ہزاروں برس پرانے احرام جن کو ہم لوگ مردہ ٹیلے کہتے ہیں، یہ زندہ ہیں، یہ سانس لیتے ہیں۔ جب تمام سیاح چلے جاتے ہیں، سناٹا چھا جاتا ہے، تو یہ احرام خاموشی کی زبان میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ پاشا کی آواز اور لہجہ بھی پر اسرار سا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ خود مجھے ہزاروں سال پہلے فرعونوں کے زمانے کا کوئی آدمی لگنے لگا تھا۔ مجھے اس کی باتوں میں کوئی خاص دلچسپی پیدا ہونے لگی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ پاشا سچ کہہ رہا ہے، اور احرام مصر میں کوئی پر اسرار اور طلسمی توانائی ہزاروں برس گزر جانے کے بعد آج بھی موجود ہے۔ میرا خیال فرعون آمون کے پتلے کی طرف چلا گیا۔ میں نے پاشا سے پوچھا، پاشا، تم تجربے کار پرانے گائیڈ ہو، احرام مصر کے تمام تہھانوں اور خفیہ راہداروں سے واقف ہو، تمہیں تو ضرور معلوم ہوگا کہ فرعون آمون کا وہ پتلا کس خفیہ جگہ پر دفن ہے جس کے سینے میں جادوگر کاہن نے خنجر گونپ رکھا ہے۔ پاشا نے آنکھیں سکیڑ کر میری طرف دیکھا، تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے کہا، بات یہ ہے میرے دوست، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس پتلے کے سینے میں سے جادوگر کاہن کا خنجر نکال کر فرعون کی ہزاروں برس سے قید روح کو آزاد کر دوں۔ پاشا نے سگریٹ ایشٹرے میں بجھایا اور اپنی پیالی میں قہوہ انڈیلتے ہوئے کہنے لگا، ایسا خیال کئی بار میرے دل میں بھی آیا ہے کہ میں فرعون کے پتلے کے سینے سے خنجر نکال دوں، اس کی جکڑی ہوئی روح کو آزاد کر دوں، کیونکہ اس پتلے کے بارے میں ایک اور روایت بھی سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہے کہ جو کوئی پتلے کے سینے سے خنجر نکال کر
فرعون کی روح کو آزاد کر دے گا، فرعون کی روح اس شخص کو انعام دے گی، اور انعام یہ ہوگا کہ وہ اس شخص کی زندگی کی خواہش جو وہ کرے گا پورا کر دے گی، اور مجھے معلوم ہے کہ فرعون کی روحیں ایسا کر سکتی ہیں۔ میرے دل میں فرعون کے طلسمی پتلے کے متعلق مزید تجسس پیدا ہو گیا۔ میں نے پاشا سے کہا تو پھر تم نے ایسا کیوں نہ کیا؟ پاشا بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بالکل معلوم نہیں کہ کاہن جادوگر نے فرعون آمون کا پتلا کس احرام میں دفن کیا ہے۔ اتنا مجھے یقین ہے کہ پتلا اس احرام میں دفن نہیں کیا گیا جس احرام میں سے فرعون آمون کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ دوسری اہم بات جو مجھے اس پتلے کا کھوج لگانے سے باز رکھتی ہے یہ ہے کہ کاہن جادوگر نے جہاں پتلے کا چھوٹا تابوت دفن کیا ہوگا وہاں ارد گرد ضرور خلاقت خیز طلسم پھونک رکھا ہوگا تاکہ جو کوئی پتلے تک پہنچنے کی کوشش کرے وہ پتلے کے تابوت تک پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک ہو جائے۔ ان دو باتوں کے علاوہ ایک اور سب سے خطرناک بات جو اس پتلے کے بارے میں لوگوں میں سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہے یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کاہن جادوگر کی بدروح مرنے کے بعد فرعون کے پتلے کی نگرانی کر رہی ہے، کیونکہ کاہن جادوگر کو یہ خوف ہے کہ فرعون کی روح اگر آزاد ہو گئی تو وہ اگلی دنیا میں کاہن جادوگر کی روح سے اپنے قتل کا بھیانک بدلہ لے سکتی ہے۔ چنانچہ کاہن جادوگر کی بدروح فرعون کے پتلے کی ہر وقت نگرانی کرتی رہتی ہے۔ اگر کوئی شخص فرعون آمون کی روح آزاد کر کے اس سے زندگی کی کوئی خواہش پوری کروانے کے لالچ میں پتلے کے تابوت کے پاس چلا بھی جائے گا تو کاہن جادوگر کی بدروحیں وہیں اس کی گردن تن سے جدا کر دے گی۔ اب تم اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوگے کہ میں نے اب تک فرعون کے پتلے کا کھوج لگانے کی کوشش کیوں نہ کی۔ سب کچھ میں بڑی اچھی طرح سمجھ گیا تھا، مگر میں نے اپنے دل میں سوچ لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے فرعون کے پتلے کا کھوج لگا کر رہوں گا اور اس کے سینے سے خنجر نکال کر فرعون کی روح سے انعام کے طور پر اپنی زندگی کی کوئی سب سے قیمتی خواہش پوری کرواؤں گا۔ یہ میرا ذوق تجسس تھا، یہ شیطانی لالچ تھا جو اس وقت میرے دماغ پر مسلط ہو گیا تھا۔ آپ کچھ بھی سمجھ لیں، لیکن میں فرعون کی روح کو آزاد کر کے اسے اپنی زندگی کی ایک خواہش پوری کرانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے پاشا کو اپنے دل کے فیصلے سے آگاہ نہ کیا کیونکہ میں نے اس کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ وہ مجھے ہرگز اس راستے پر چلنے کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ اس میں ہر قدم جان پر خطرہ تھا۔ وہ خود اتنا تجربے کار اور قدیم مصری طلسمات اور دیو کمالہ کا علم رکھنے کے باوجود اس راستے پر چلنے کی جرات نہیں کر رہا تھا، تو میں تو اس کے مقابلے میں بالکل اناڑی تھا۔ وہ مجھے کیسے اجازت دے سکتا تھا؟ لیکن پاشا کی مدد کے بغیر فرعون کے پتلے کا کھوج لگانا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اس گفتگو کے بعد میں نے پاشا سے زیادہ ملنا جلنا شروع کر دیا۔ پہلے ہماری ملاقات صرف قاہرہ کے YMCA والے آفس میں ہوتی تھی۔ اب میں شام کے وقت جب پاشا گھر پر ہوتا تو اسے ملنے چلا جاتا۔ ہم قاہرہ کے کسی سستے سے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر قہوہ یا کافی پیتے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے۔ باتوں ہی باتوں میں موقع دے کر ایک دن میں نے پاشا سے کہا، دوست، یہ جو تم جانتے ہی ہو کہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں اور خاص طور پر قدیم مصر کی تہذیب میرا مضمون رہا ہے۔ تم نے فرعون آمون کی موت کے بارے میں مجھے جو حیرت انگیز باتیں بتائی ہیں ان سے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ فرعون آمون کی زندگی اور اس کی موت پر ایک تحقیقی مقالہ لکھ کر پاکستان میں کتابی صورت میں چھپوا دو۔ اس سے مجھے شہرت بھی ملے گی اور مالی اعتبار سے بھی مجھے فائدہ ہوگا۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ پاشا کو میرے دل کی اصل بات کا تو علم نہیں تھا۔ اس نے کہا، اگر اس طرح سے تمہیں اپنے وطن میں مالی فائدہ ہوگا اور تمہاری علمی حیثیت میں بھی اضافہ ہوگا تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اس سلسلے میں ہر طرح سے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ قدیم مصر کی تہذیب اور ان کے طلسمی علوم کے بارے میں جو کچھ بھی مجھے معلوم ہے میں وہ سب کچھ تمہیں لکھوا دوں گا۔ میں نے پاشا کے تعاون سے بظاہر آمون فرعون کی زندگی مگر اس پر در پردہ فرعون کے طلسمی پتلے کا کھوج لگانے کا کام شروع کر دیا۔ ہفتے میں 2 یا 3 بار میں اور پاشا پرانے قاہرہ کے کسی ریسٹورنٹ میں یا دریائے نیل کے کنارے کسی پرفضا جگہ پر بیٹھ جاتے۔ فرعون آمون کی زندگی اور اس کے طلسمی پتلے کے متعلق جو روایتیں اور حکایتیں مشہور تھی ان کے بارے میں باتیں ہوتی۔ پاشا جو کچھ بیان کرتا میں اسے ایک نوٹ بک میں لکھتا جاتا۔ 3-4 ہفتوں کے بعد پاشا کی باتوں سے مجھے معلوم ہوا کہ پرانے قاہرہ میں امارا نام کی ایک بوڑھی عورت رہتی ہے جسے قدیم مصر کی تاریخ اور اس کی دیو مالا پر بڑا عبور حاصل ہے، اور اس کے پاس مصر کی قدیم زبان میں لکھی ہوئی بعض دستاویزات بھی ہیں جن کی مدد سے وہ فرعونوں کے زمانے کے مدفون خزانوں کا بھی پتہ لگا لیتی ہے۔ میں نے اس مصری عورت کا امارا کا پتہ معلوم کیا اور ایک روز دوپہر کے بعد اس کے پاس پہنچ گیا۔ گنجان آباد پرانے قاہرہ شہر کے ایک چھتے ہوئے بازار کی ایک تنگ سی گلی میں اس کا مکان تھا۔
چھوٹے سے کمرے میں اہرام مصر کے فرعونوں اور اہراموں کی کھدائی سے برآمد ہونے والے قدیم مصری رسم الخط میں لکھے ہوئے کتبوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ کمرے کے درمیان میں چھوٹی سی گول میز کے گرد 4-5 پرانی کرسیاں رکھی تھی۔ نیچی چھت والے تنگ کمرے کی فضا میں گٹن تھی اور مشک کافور کی طرح کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ امارا نام کی یہ بوڑھی عورت جو تش کا علم بھی جانتی تھی اور لوگوں کے خط بھی دیکھتی تھی اور پرانے مدفون خزانوں کی تلاش میں بھٹکنے والے لوگوں کو جوتش کا حساب لگا کر مدفون خزانے کے بارے میں معلومات فراہم کرتی تھی، سر کے سفید بالوں کو نیلے ریشمی رومال سے ڈھانپے، گلے میں عجیب قسم کی منقو کی مالائیں پہنے وہ میرے سامنے بیٹھی ایک پرانی بوسیدہ کتاب کھول کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی فیس ادا کر دی اور اسے اپنے بارے میں بتایا کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ میں قدیم مصری تہذیب پر ریسرچ کر رہا ہوں اور حال ہی میں قاہرہ کے ایک اہرام سے فرعون مصر آمون کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ اس پر تحقیق کر رہا ہوں اور اس کے متعلق جو یہ روایت مشہور ہے کہ اس کو کاہن جادوگر نے زہر دے کر ہلاک کیا تھا، اس سلسلے میں تاریخی حقائق معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ بوڑھی عورت امارا اردو بالکل نہیں جانتی تھی، انگریزی زبان ضرور جانتی تھی، چنانچہ میں انگریزی میں ہی اس سے بات کر رہا تھا۔ امارا نے میری گفتگو بڑے غور سے سنی اور مجھے کوئی جواب دیے بغیر پرانی کتابوں میں سے ایک کتاب نکال کر دیکھنے لگی۔ یہ کتاب عربی زبان میں لکھی تھی اور اس کے اوراق بوسیدہ ہو چکے تھے۔ امارا بڑی احتیاط سے اس کے ورق پلٹ رہی تھی۔ کچھ دیر وہ بڑے اطمینان سے کتاب کے مطالعے میں مصروف رہی۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ امارا نے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھی اور میری طرف متوجہ ہو کر بولی، فرعون مصر آمون کے متعلق تم نے جو کچھ سنا وہی اس کتاب میں بھی لکھا ہے۔ اسے دربار کے شاہی کاہن جادوگر نے زہر دے کر مار دیا تھا۔ اس کاہن جادوگر کا نام پرانی خفیہ کتابوں میں کابوس لکھا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ ابھی میں اس عورت کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ مجھے اصل میں فرعون مصر آمون کے اس طلسمی پتلے کی تلاش ہے جس کے سینے میں خنجر گھوم کر کاہن جادوگر کابوس نے اسے کسی خفیہ احرام میں دفن کر دیا تھا۔ اس بوڑھی عورت امارا کی تیز نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھی، جیسے میرے دل کا راز معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پھر اس نے ایک سلیٹ اپنے سامنے رکھی اور مجھ سے میری تاریخ پیدائش پوچھی۔ میں نے اسے بتا دی۔ امارا نے چاک سے سلیٹ پر ایک مربع خانہ بنایا، پھر اسے 6 خانوں میں تبدیل کیا۔ ہر خانے میں اس نے عربی کے حروف تہجی کا ایک ایک حرف لکھا اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ میرا ذائچہ بنا رہی تھی۔ سلیٹ ایک طرف کر کے وہ ایک اور پرانی کتاب کھول کر دیکھنے لگی۔ میں نے گردن ذرا اونچی کر کے کتاب کو دیکھا۔ کتاب کے صفحے پر ستاروں کی تقویم کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ کچھ دیر اس نقشے کو دیکھنے کے بعد اس نے سلیٹ کے خانوں میں عربی میں کچھ لکھا، پھر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے اس نے میرے دل کا حال معلوم کر لیا ہو۔ بڑے دھیمے اور مشفقانہ لہجے میں کہنے لگی، تمہیں جس چیز کی تلاش میرے پاس لے کر آئی ہے اور اپنے دل کے جس راز کو تم مجھ سے چھپا رہے تھے وہ راز میں نے معلوم کر لیا ہے۔ اب میں تم سے ایک سوال کروں گی، مجھے اس کا جواب دو۔ میں کچھ شرمندہ سا ہو گیا کیونکہ اس عورت کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ میرے دل کی حقیقت معلوم کر چکی ہے۔ وہ کہنے لگی، کیا تمہیں فرعون مصر آمون کے طلسمی پتلے کی تلاش ہے؟ اس کے سامنے انکار کرنے کی اب گنجائش نہ تھی۔ میں نے سوچا کہ جب راز کھل ہی گیا ہے تو اس عورت سے صاف صاف بات ہو جانی چاہیے۔ ممکن ہے اس کی وجہ سے مجھے طلسمی پتلے کا سراغ مل جائے۔ میں نے کہا، خانم، تم نے میرے دل کی بات پا لی ہے۔ میں تمہارے علم کا قائل ہو گیا ہوں۔ مجھے واقعی فرعون آمون کے طلسمی پتلے کی تلاش ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارا علم جوتش تمہیں ضرور بتا دے گا کہ یہ طلسمی پتلا کاہن جادوگر نے کس احرام میں دفن کیا تھا۔ امارا کے چہرے پر ایک دم سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے آہستہ ستاروں کی تقویم والی پرانی کتاب کو پڑھے ہٹایا اور کہنے لگی، میں تمہیں نصیحت کروں گی کہ طلسمی پتلے کی تلاش کا خیال اپنے دل سے نکال کر پھینک دو۔ تمہارا ذائچہ بتا رہا ہے کہ اگر تم اس کی کھوج میں نکلے تو ایک ایسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے جس میں سے نکلنا تمہارے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ میں نے تو فرعون کے طلسمی پتلے تک پہنچنے اور فرعون کی روح سے اپنی زندگی کی خواہش پوری کروانے کا پختہ عزم کر رکھا تھا۔ مجھ پر امارا کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے کہا، خانم، فرعون کے طلسمی پتلے کو حاصل کرنا میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہوا ہے۔ میں ہر قیمت پر اسے حاصل کر کے رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تم اپنے علم کی ماہر خاتون ہو۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ تمہارے سوا دوسرا کوئی طلسمی پتلے کی کھوج لگانے میں میری مدد کرنے کے لائق نہیں۔
میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تمہاری مدد سے میں طلسمی پتلا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور فرعون کی روح نے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کو پورا کر دیا تو میں تمہارے احسان کا بدلہ چکانے میں تمہارے پاس ضرور آؤں گا۔ بوڑھی امارہ کے ضعیف چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ کہنے لگی، تم نے اپنی زندگی کی کون سی خواہش فرعون کی روح سے پوری کروانی ہے؟ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، یہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، یہ میں سوائے فرعون کی روح کے اور کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن تمہیں اتنا ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے فرعون کی روح سے جو کچھ بھی ملا اس میں تمہارا حصہ ضرور ہوگا۔ تو مجھے حساب لگا کر صرف یہ بتا دو کہ فرعون آمون کا طلسمی پتلا کاہن جادوگر نے کس احرام میں دفن کیا تھا۔ بوڑھی عورت نے حساب لگانا شروع کیا۔ وہ مختلف پرانی دستاویزوں کے پلندے کھول کھول کر خستہ اور رات کو پلٹ کر دیکھتی جاتی تھی، ساتھ ساتھ مجھ سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ کہنے لگی، کاہن جادوگر کابوس نے طلسمی پتلے کو ایسی جگہ دفن کیا ہے جس کا 5000 سال گزر جانے کے بعد آج تک کسی کو علم نہ ہو سکا۔ پرانی دستاویزات اور طلسم کی کتابوں میں اس کے اشارے ضرور ملتے ہیں۔ انہی اشاروں کی مدد سے میں اس جگہ کا کھوج لگانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کافی دیر تک ہمارا پرانی کتابوں اور کاغذات کے مطالعے میں مصروف رہی۔ میں خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھا رہا۔ اچانک ایک دستاویز کو دیکھتے ہوئے اس کے بوڑھے چہرے پر امید کی ہلکی سی کرن روشن ہوئی۔ وہ کہنے لگی، میں نہیں جانتی یہ تمہاری خوش قسمتی ہے یا تمہاری بدقسمتی، مجھے اس جگہ کا اشارہ مل گیا ہے جہاں طلسمی پتلا دفن ہے۔ میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ میں نے کہا، یہ جگہ کہاں پر واقع ہے خانم؟ تمہاری بڑی عنایت ہوگی، مجھے جلدی سے بتا دو۔ امارا نے سلیٹ کے دوسری طرف ذائچہ بنانے والی لکیریں ڈالی، ان کے 6 خانے بنائے اور بولی، اس خفیہ جگہ کا ابھی مجھے خود علم نہیں، ذائچہ بنا کر وہ جگہ معلوم کرنے کی کوشش کروں گی۔ ذائچہ بتانے کے بعد وہ دیر تک غور کرتی رہی، پھر اس نے الگ کاغذ پر کچھ لکھا، ایک نقشہ سا بنایا اور وہ ایک جگہ انگلی رکھ کر میری طرف دیکھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ذائچے نے بتایا کہ فرعون کا طلسمی پتلا دفن کیا گیا تھا۔ میں آگے کو جھک کر کاغذ پر بنی ہوئی لکیروں اور چھوٹے دائروں کو دیکھنے لگا۔ امارا کہنے لگی، اس طرح تمہاری سمجھ میں کچھ نہ آئے گا، میں تمہیں زبانی سمجھاتی ہوں۔ یہ لو کاغذ اور پینسل، تمہاری ضروری باتیں اور اشارے تم نوٹ کرتے جانا۔ بوڑھی عورت امارا نے بتایا کہ مصر کی بندرگاہ اسکندریہ کے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف جائے تو 20 کلومیٹر کے فاصلے پر آریہ نام کا ایک گاؤں ہے۔ اس گاؤں کے قریب ایک ویران پہاڑی ٹیلہ ہے۔ لوگ اسے ٹیلہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت ہی قدیم احرام ہے۔ ذائچہ بتاتا ہے کہ کاہن جادوگر نے فرعون آمون کا طلسمی پتلا اسی احرام کے اندر دفن کیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا اس احرام کے اندر جانے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ امارا ایک بار پھر سلیٹ پر بنے ہوئے ذائچے کو دیکھنے لگی، کچھ توقف کے بعد بولی، ذائچہ بتاتا ہے کہ ایک زمین دوز راستہ اس گمنام احرام کے اندر جاتا ہے۔ یہ غارنما راستہ ہزاروں سال سے بند پڑا ہے۔ میں نے کہا، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اس غار کا دہانہ کس جگہ پر ہے، باقی مجھ پر چھوڑ دو کہ احرام کے اندر کیسے جاؤں گا۔ امارا نے اپنی نگاہیں ذائچے پر جمائی، اس کے دونوں ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے اپنی نظریں ذائچے سے ہٹا کر مجھے دیکھا اور بولی، احرام کی مغربی دیوار میں بڑے بڑے پتھروں کے سلے لگی ہوئی ہیں۔ یہ سلے ہزاروں سال کی گرد مٹی اور گھاس پھوس اور جھاڑیوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ تمہیں پتھروں کی یہ سلے یعنی بلاک تلاش کرنے پڑیں گے۔ ذائچے کے حساب سے یہ ساتھ ساتھ لگی ہوئی 7 سلے ہیں۔ بائیں جانب سے چوتھی اور 5ویں سل کے درمیان ایک چھوٹا شگاف رکھا گیا تھا جو بعد میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس شگاف کے اندر ایک لوہے کی چھوٹی ہتھی ہے۔ اگر تم اس ہتھی کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاؤ تو اسے پکڑ کر زور سے اپنی طرف کھینچنا۔ میرا حساب بتا رہا ہے کہ اس ہتھی کے کھینچنے سے احرام کے اندر جانے والا زمین دوز راستہ کھل جائے گا۔ یہ راستہ تمہیں احرام کے اندر اس تہخانے میں لے جائے گا جہاں کاہن جادوگر کابوس نے فرعون کے طلسمی پتلے کو ایک تابوت میں رکھ کر بند کر دیا تھا۔ اس کے آگے ذائچہ خاموش ہے اور میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ میں نے امارا سے کہا، کاہن جادوگر نے وہاں ضرور طلسمی حصار وغیرہ کھینچے ہوں گے اور طلسمی منتر پھونکے ہوں گے، ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ وہ بولی، میں تمہیں ایک تعویذ دوں گی، اس تعویذ کو اپنے بازو پر باندھے رکھنا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جب تک یہ تعویذ تمہارے بازو پر بندھا رہے گا تم پر کسی جادو طلسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ امارا نے الماری میں سے ایک پرانی ساہت کا لکڑی کا ڈبہ نکالا، اس میں سے چمڑے میں منڈا ہوا چھوٹا سا تعویذ نکالا جس کے ساتھ سیاہ دھاگا بندھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، اپنا بازو آگے کرو۔
میں نے دایاں بازو آگے کیا۔ امارا نے عربی میں کچھ کرنے کے بعد وہ تعویذ میرے دائیں بازو پر اچھی طرح سے باندھ دیا۔ جب میں امارا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سے رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا، میں ایک بار پھر تمہیں یہی کہوں گی کہ طلسمی پتلے کا خیال دل سے نکال دو، یہ مہم تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر سکتی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، مسکراتے ہوئے تہ دل سے بوڑھی مصری عورت کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا آیا۔ ہاسٹل کی کوٹری میں آ کر میں نے آریہ گاؤں کے پہاڑی ٹیلے والے احرام کے بارے میں جو اشارے نوٹ کیے تھے انہیں اپنی پاکٹ بک میں وضاحت کے لکھا اور ذہنی طور پر طلسمی پتلے کی تلاش کی خطرناک مہم کی تیاریاں شروع کر دی۔ رات کو اتفاق سے پاشا YMEC کے دفتر میں آیا، اس نے مجھے بھی بلوایا، کہنے لگا، برادر سلطان، تم نے تحقیق کا کام ضرور شروع کر دیا ہوگا۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فرعون آمور کے احرام میں ایک اور تہانہ دریافت ہوا ہے جس میں قدیم مصری زبان میں لکھی ہوئی کچھ دستاویزات برآمد ہوئے ہیں۔ تم اگر چاہو تو کل میرے ساتھ چل کر انہیں دیکھ سکتے ہو۔ مجھے ان دستاویزات سے اب کوئی دلچسپی نہ تھی، میں تو کسی اور ہی مہم کی تیاریاں کر رہا تھا۔ پاشا کو میں نے امارا سے اپنی ملاقات اور وہاں جو باتیں ہوئی تھی ان کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے اس مہم پر نہیں جانے دے گا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میں کسی دوسرے کو اپنے مہم کے راز میں شریک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات دیر تک میں سوچتا رہا کہ اگر میں طلسمی پتلے تک پہنچنے اور اس کے سینے میں دسا ہوا خنجر نکال کر فرعون آمون کی روح کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں اس کے آگے اپنی زندگی کی کون سی سب سے بڑی خواہش کا اظہار کروں گا۔ اتنا مجھے یقین تھا کہ اگر واقعی فرعون کی روح نے مجھ سے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوچھی تو وہ اسے ضرور پورا کرے گی۔ یہی وہ یقین تھا جو مجھے اس مہم پر لیے جا رہا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد آخر میں نے ایک خواہش سوچ لی۔ یہ خواہش میں آپ کو بھی ابھی نہیں بتاؤں گا۔ جب میں فرعون کی روح کے آگے اپنی خواہش بیان کروں گا تو آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گی۔ میں اس مہم کو شروع کرنے کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار ہو چکا تھا۔ دیر لگانے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ چنانچہ دوسرے دن میں نے اپنے ایک عزیز سے ملنے اسکندریہ جانے کا بہانہ کر کے نوادرات کے سٹور سے جہاں میں کام کرتا تھا 3 دن کی چھٹی لے لی اور صبح کے وقت ٹرین میں سوار ہو کر اسکندریہ کی طرف چل پڑا۔ دوپہر کے وقت اسکندریہ پہنچا، ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں چھوٹا سا کمرہ کرائے پہ لیا۔ سامان میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے ہوٹل میں ہی اس بات کی تصدیق کر لی کہ آریہ نام کا گاؤں اسکندریہ سے جنوب کی طرف 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مجھے اسی گاؤں میں جانا تھا۔ گمنام احرام کا پہاڑی ٹیلہ اسی گاؤں کے قریب تھا۔ میں دن کی روشنی میں اس احرام کا سروے کرنا چاہتا تھا اور یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا احرام کے ٹیلے کی مغرب کی جانب پتھر کی وہ 7 سلیں اپنی جگہ پر موجود ہیں جن کے بارے میں اس بوڑھی امارا نے بتایا تھا کہ چوتھی اور 5ویں سل کے درمیان ایک شگاف تھا۔ مجھے شگاف سلوں پر جمی ہوئی مٹی اور گھاس وغیرہ کھود کر تلاش کرنا تھا۔ یہ سروے میں دن کی روشنی میں بھی کر سکتا تھا۔ جگہ کا تعین ہو جانے کے بعد میرا ارادہ سورج غروب ہو جانے کے بعد جب ذرا اندھیرا ہو جائے تو وہاں دوبارہ آنے کا تھا۔ میں گاؤں کے لوگوں کی نظروں سے بچ کر کام کرنا چاہتا تھا۔ اسکندریہ کا موسم قاہرہ کے مقابلے میں سمندر قریب ہونے کی وجہ سے خوشگوار تھا۔ خوب ہوا چل رہی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے فوراً بعد میں نے ایک ٹیکسی پکڑی اور آریہ نامی گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ ساحل سمندر کے ساتھ ایک پختہ سڑک آریہ گاؤں سے ہوتی ہوئی آگے کسی بڑے قصبے کی طرف نکل جاتی تھی۔ ہر طرف ساحل سمندر پر ریت ہی ریت تھی۔ کہیں کہیں کھجور کے درختوں کے جھنڈ نظر آ جاتے تھے۔ آریہ گاؤں پہنچ کر میں نے ٹیکسی چھوڑی۔ چھوٹا سا گاؤں تھا لیکن چونکہ ایک بڑے شہر کے قریب تھا اس لیے وہاں سیاحوں کے لیے جدید سہولتیں میسر تھی۔ ایک ریسٹورنٹ بھی تھا۔ اس ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر میں نے کافی پی۔ بہت کم لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ یورپی سیاحوں کا ایک جوڑا کونے والی ٹیبل پر بیٹھا کھانے پینے میں مصروف تھا۔ گمنام احرام کا پہاڑی ٹیلہ میں نے گاؤں بھی داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ کافی ختم کر کے میں خاموشی سے اٹھا اور کاؤنٹر پر بل ادا کیا۔ اس کے بعد سیر کرنے کے انداز میں چلتا چلتا اس کچے راستے پر آیا جو کچھ فاصلے پر موجود پہاڑی ٹیلے کی طرف جاتا تھا۔ پہاڑی ٹیلے کے قریب جا کر میں رکا اور اس پر ایک سرسری نگاہ ڈالی۔ یہ ایک ویران اجڑا ہوا اونچا ٹیلہ تھا۔ اسے دیکھ کر کسی کو گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ کوئی احرام ہے۔ ساری پہاڑی پر بھورے رنگ کی خشک جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھی، کوئی درخت نہیں تھا۔ جہاں سے یہ پہاڑی ٹیلہ شروع ہوتا تھا وہاں بھی خشک جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ زمین ریتلی تھی، جا بجا چھوٹے بڑے پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ میں پہاڑی کے مغرب کی جانب آیا۔ بوڑھی مصری خاتون امارا نے کہا تھا کہ مغرب کی جانب ایک جگہ پتھر کی بڑی بڑی 7 سلیں ایک ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ چوتھی اور 5ویں سل کے درمیان شگاف رکھا گیا ہے جس کے اندر ایک آہنی ہتھی لگائی گئی تھی۔
جسے کھینچنے سے احرام کے اندر جانے کا راستہ کھل جاتا ہے۔ اس نے یہی کچھ بتایا تھا۔ پہاڑی کی ڈھلان اوپر سے لے کر نیچے تک خشک گھاس اور جھاڑیوں سے بڑی ہوئی تھی۔ اگر کہیں کوئی جگہ خالی رہ بھی گئی تھی تو وہاں ہزاروں سال کے ریتلے گرد و غبار نے پتھر پر جمی ہوئی ریت کی تہہ چڑھا دی تھی۔ لیکن مجھے ہر حالت میں مطلوبہ جگہ کو تلاش کرنا تھا۔ میں پہاڑی کی مغرب کی طرف اونٹ میں ہوتے ہی ڈھلان کے ساتھ ہو کر بڑے غور سے جھاڑیوں اور خشک گھاس میں پتھر کی سلو کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا۔ جھاڑیوں پر بھی ریت اڑ اڑ کر جمی ہوئی تھی۔ ہاتھوں سے ٹٹولتا اور جھک کر بڑے اطمینان سے دیکھتا ہوا پہاڑی کے دوسری سرے تک چلا گیا۔ مجھے وہاں کوئی پتھر کی سل نظر نہ آئی۔ وہاں سے جائزہ لیتا ہوا جہاں سے چلا تھا وہاں واپس آ گیا۔ اس دفعہ بھی کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ چوتھے پھیرے پر مجھے پہاڑی ڈھلان میں ایک جگہ سلیٹی رنگ کا چھوٹا سا پتھر دکھائی دیا۔ میں نے جھاڑیوں اور گھاس پھوس کو اس جگہ سے نوچ ڈالا۔ یہ سلیٹی رنگ کا پتھر کسی بڑے پتھر کا کنارہ تھا۔ میں نے مزید گھاس پھوس صاف کی تو معلوم ہوا کہ وہ پتھر اصل میں ایک سل ہے۔ میں جلدی جلدی باقی جگہ سے بھی گھاس اور جھاڑیاں کھینچ کر توڑنے اور ہٹانے لگا۔ 10-15 منٹ کی کوشش کے بعد 2 مربع فٹ کے حجم کی ایک سل نیچے سے نکل آئی۔ اب مجھے یہ دیکھنا تھا کہ یہ پہلی سل ہے یا آخری۔ میں نے بائیں جانب سے پہاڑی کی ڈھلانی دیوار کو صاف کرنا شروع کیا۔ گھاس پتھروں سے چمٹ کر سخت ہو گئی تھی۔ بڑی کاوش کے بعد میں نے ساتھ والی جگہ بھی صاف کی مگر وہاں کوئی سل یا پتھر نہیں تھا۔ نیچے سخت جمی ہوئی مٹی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہاں سے 7 سلوں کی پہلی سل شروع ہوتی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ اگر پہلی سل کا حجم 1 مربع فٹ ہے تو دوسری سل بھی اسی سائز کی ہوگی۔ چنانچہ میں 1 فٹ کا فاصلہ چھوڑ کر آگے کی جگہ صاف کرنے لگا۔ وہاں 2 سلیں آپس میں جڑی ہوئی تھی۔ اسی طرح میں چوتھی اور 5ویں سل کے جوڑ کے مقام پر آیا۔ مجھے یہ معلوم کر کے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ مصری خاتون امارہ کا لگایا ہوا حساب غلط نہیں تھا اور جیسا اس نے کہا تھا ویسے ہی یہاں 7 سلیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ چوتھی اور 5ویں سل کے درمیان جو جوڑ تھا وہ بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے زمین پر سے ایک نوکیلا پتھر اٹھایا اور اس جگہ کو کھرچنے لگا۔ نیچے سے جوڑ نکل آیا۔ یہ جوڑ نیچے سے اوپر تک 1 فٹ لمبا تھا۔ امارہ کے حساب کے مطابق اس 1 فٹ اونچے جوڑ کے درمیان وہ شگاف تھا جس میں احرام کی سرنگ کو کھولنے والی آخری ہتھی لگی ہوئی تھی۔ میں اپنے ساتھ کوئی اوزار نہیں لایا تھا۔ نوکیلے پتھر ہی سے جوڑ کے درمیانی حصے کو کھرچتا رہا۔ جوڑ میں سے پہلے تو بھورے رنگ کی جمی ہوئی ریت نکلتی رہی، پھر نیلے رنگ کا برادہ سا نکلنے لگا۔ مجھے یاد آیا کہ نیلا رنگ قدیم مصر کے فرعونوں کا سرکاری درباری رنگ ہوا کرتا تھا۔ امید کی شمع زیادہ روشن ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے پسینہ آ گیا تھا مگر میں اپنے کام میں لگا رہا۔ کوئی آدھے گھنٹے کی سخت کوشش کے بعد ایک بار میں نے جوڑ کے درمیان نوکیلے پتھر کی ضرب لگائی تو پتھر آدھے سے زیادہ اندر چلا گیا۔ یہاں کوئی سوراخ تھا۔ یہ سوراخ یقیناً طور پر وہی شگاف تھا جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں نے نیلے برادے ایسی سخت مٹی کو ہاتھ سے ادھر ادھر ہٹانے کے بعد سوراخ کے اندر ہاتھ ڈالا تو میری انگلیاں کسی سخت شے سے ٹکرائی۔ میں نے اس سخت شے کو انگلیوں سے ٹٹولا۔ یہ لوہے کا ایک چھوٹا سا دستہ یا ہینڈل تھا۔ میں نے ہاتھ شگاف میں سے باہر نکالا اور اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ میں نے سوراخ کے قریب آنکھ لے جا کر دیکھنے کی کوشش کی مگر مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ بہرحال شگاف کے اندر جو آہنی ہتھی تھی وہ دریافت ہو چکی تھی۔ اب مجھے اسے جھٹکنے سے کھینچ کر یہ معلوم کرنا تھا کہ احرام کے اندر جانے والا راستہ کہاں سے کھلتا ہے۔ میں دل میں حیران ہو رہا تھا کہ اگر واقعی ہتھی کے کھینچنے سے احرام کے اندر جانے والا کوئی راستہ کھلا بھی تو کہاں سے کھلے گا۔ پہاڑی کی دیوار تو شک ہو نہیں سکتی۔ پتھر کی سلیں اتنی مضبوطی سے لگی تھی کہ وہ پہاڑی کے پتھروں کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکتی تھی۔ ہتھی کھینچنے سے کیا شے معروض وجود میں آ جائے گی، یہ ہتھی کھینچنے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ مگر یہ کام میں اس وقت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ پتا نہیں تھا کہ وہاں کس جگہ سے پہاڑی کے پتھر گرنے شروع ہو جائے۔ مصر کے قدیم انجینئروں کی ٹیکنالوجی ساری دنیا میں مشہور تھی۔ ان لوگوں کو انجینئرنگ میں کمال حاصل تھا۔ ہتھی کے کھینچنے سے کسی نہ کسی جگہ سے احرام کا راستہ ضرور کھلتا تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہزاروں سال کی گرد مٹی اور ریت نے اس جگہ کو پتھر بنا دیا ہو۔ یہ کام میں اندھیرا ہو جانے کے بعد ہی انجام دینا چاہتا تھا تاکہ مجھے وہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ میں نے شگاف کو پتھروں سے پر کر کے اس میں گھاس پھوس پھنسا دی۔ اس کے بعد پتھروں کو جمع کر کے وہاں نشانے کے طور پر ایک ڈیری بنا دی تاکہ رات کے وقت میں اسی جگہ پہچان سکوں۔ میں آریہ گاؤں کے ریسٹورنٹ میں واپس آیا۔ سورج غروب ہونے تک ریسٹورنٹ میں ہی بیٹھا جائے اور ٹھنڈے مشروبات پیتا رہا۔ جب
सूरज गरूब होने के बाद अंधेरे का धुंधला छाया तो मैं रेस्टोरेंट से उठा और खामोशी से पहाड़ी टीले की तरफ चल पड़ा। समुद्र की तरफ से तेज हवा चलने लगी। दिन भर की गर्मी का असर खत्म हो रहा था। चंद मिनटों में मैं पहाड़ी टीले के पास पहुंच गया, जहां मैं पत्थरों की डेरी की निशानी बना के गया था। वहां आकर सबसे पहले मैंने दाएं बाजू पर हाथ फेर कर देखा। अमारा का दिया हुआ दाफे तिलिस्मात तावीज मेरे बाजू पर बंधा हुआ था। पहाड़ी की डाल पर जहां घास फूस मैंने ठोस का सुराख को बंद कर रखा था, वहां से घास वगैरह हटाया और अंदर खार डालकर आहनी हत्थी तक उंगलियां पहुंचाकर उसे टटोलकर अच्छी तरह से महसूस किया। मुझे उसे खींचते हुए घबराहट सी महसूस हो रही थी। खुदा जाने क्या हो जाए, कहीं एक तरफ से पहाड़ी के सारे पत्थर ही मुझ पर न गिरे। मैं अपने साथ माचिस की डिब्बी और 4-5 मोमबत्तियां लेता आया था, ताकि कोई अंधेरी सुरंग नमूदार हो तो वहां रोशनी करके रास्ता देख सकूं। 2-3 बार हत्ती को खींचते खींचते रह गया। यकीन करे हौसला नहीं पड़ता था, लेकिन फिरौन की रूह से अपनी जिंदगी की सबसे अहम ख्वाहिश पूरी करवाने का ख्याल गालिब था। चुनाचे मैंने अल्लाह का नाम लेकर हत्ती को अपनी तरफ खींचा। हत्ती जाम हो चुकी थी, वो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिली। मैंने दूसरी बार कोशिश की, फिर भी हत्ती अपनी जगह से ना हिली। चौथी बार कोशिश की तो हत्ती में मामूली सी हरकत पैदा हुई। मैं उसे अपनी तरफ खींचने लगा। हत्ती एक जगह पर आकर रुक गई। मैंने उसे मजबूती से अपनी 5 उंगलियों में झकड़कर जोर से झटका देकर अपनी तरफ खींचा। हत्ती पूरी की पूरी खींचकर शगाफ के मुंह तक आ गई। उसके साथ ही मुझे गिड़गिड़ाहट की धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे बहुत दूर कहीं बादल गरजा हो। गिड़गिड़ाहट की आवाज 3-4 सेकंड तक आती रही, उसके बाद खामोशी छा गई। मैं अभी सोच ही रहा था कि ये आवाज कहाँ से आई है कि दूसरी बार फिर गिड़गिड़ाहट की आवाज सुनाई दी। मैं एक कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। शाम का अंधेरा काफी गहरा हो गया था। दूसरी बार गिड़गिड़ाहट की आवाज करीब से सुनाई दी थी। मैं बढ़ते फैलते अंधेरे में आंखें सुकेड़कर बड़े गौर से पहाड़ी टीले की ढलान को देख रहा था कि शायद जहाँ किसी जगह कोई शगाफ नमूदार हो, मगर ऐसा न हुआ। गिड़गिड़ाहट की आवाज भी उसके बाद जैसे गायब हो गई थी। मेरे दिल को यकीन था कि ये आवाज जरूर पहाड़ी टीले में किसी खुफिया रास्ते के खुलने की आवाज थी, लेकिन अंधेरे में वो जगह तलाश करना मुश्किल काम था। मैंने जेब से मोमबत्ती निकालकर रोशन की और पहाड़ी टीले की ढलान के साथ रोशनी में बड़े गौर से देखता कदम कदम चलने लगा। मुझे ख्याल आ रहा था कि अगर किसी जगह पर किसी खुफिया सुरंग का दरवाजा खुला भी होगा तो वो सुरंग 5000 साल से बंद पड़ी थी। खुदा जाने उसके खुलते ही अंदर से कोई बला निकलकर मुझे पकड़ ले, और कुछ नहीं तो सुरंग की फिजा जरूर जहरीली हो चुकी होगी। इसके अलावा मुझे काहन जादूगर के इस हलाकत हेज तिलिस्मी अमल का भी ख्याल आ रहा था, जो उसने सुरंग में जगह जगह फूंका हुआ था। अगरचे अमारा का दिया हुआ तावीज मेरे बाजू पे बंधा था, इसके बावजूद एक खौफ मुझे जरूर लगा था, क्योंकि मैंने पढ़ रखा था कि कदीम मिस्र के काहनों के तिलिस्म इस कदर मोहलिक और तेज खद्दफ होते हैं कि उनकी जिद में आया हुआ आदमी जिंदा बच नहीं सकता था। मोमबत्ती हाथ में लिए मैं पहाड़ी के मशरकी सिरे तक चला गया। किसी जगह से कोई भी पत्थर और झाड़ी अपनी जगह से ना हिले थे। सब कुछ वैसे ही था जैसे खत्ती खींचने और गड़गड़ाहट की आवाज से पहला था। तो फिर ये गड़गड़ाहट की आवाज कैसी थी? ये कहाँ से पैदा हुई थी? आसमान पर तो बादल नहीं गिरजे थे, मगर आसमान पर तो तारे निकले हुए थे। वैसे भी मिस्र में बारिशें कभी कभार होती थी। मैंने सोचा कि पहाड़ की दूसरी तरफ का एक चक्कर लगाना चाहिए। हो सकता है उसी तरफ से कोई अंदर जाने का रास्ता नमूदार हो गया हो। मैं पहाड़ी की दूसरी जानिब ढलान के साथ कदम कदम करके चल पड़ा। 3-4 कदम ही चला होगा कि अचानक मेरे नीचे से जमीन बैठ गई और मैं रेत, घास और झाड़ियों के मलबे के साथ ही नीचे जैसे कुएं में गिर पड़ा। मोमबत्ती मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़ी थी। मैंने गिरते साथ ही अपना सर बाहों में छुपाया ताकि सर पर चोट न लगे। झाड़ियां जो जमीन के साथ ही मेरे साथ नीचे आई थी, उन्होंने मुझे बचाया। मैं सख्ते के आलम में झाड़ियों में उलझा पहलू के बल गिरा था और सोच रहा था कि सब कुछ कैसे हुआ। मैं जमीन के अंदर 1.5 मंजिल की गहराई में गिरा था। इसका अंदाजा मुझे कुआंनुमा घेरे के ऊपर आसमान को देखकर हो रहा था, जहां सितारे झिलमिला रहे थे। मैं ज्यादा देर तक आलमे हैरत में न रहा। समझ गया कि यही एहराम के अंदर जाने का खुफिया रास्ता है, और खत्ती खींचने से जो गिड़गिड़ाहट की आवाज पैदा हुई थी वो इस जगह जमीन के नीचे पत्थर की किसी सिल के खिसकने की थी। खुदा का शुक्र है कि मुझे कोई चोट न लगी थी। मैंने अपने आप को झाड़ियों में से निकाला और जेब से दूसरी मोमबत्ती निकालकर रोशन कर ली। मोमबत्ती की रोशनी में मुझे पहाड़ी टीले वाली दीवार में एक शगाफ दिखाई दिया। करीब जाकर देखा तो ये किसी सुरंग का दहाना था जो पहाड़ी एहराम के नीचे ही नीचे अंदर चली गई थी।
सुरंग में गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। ये अंधेरा इतना गहरा था कि मोमबत्ती की रोशनी से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये अमर तयशुदा था कि मैंने एहराम के नीचे मदफून तिलिस्मी पुतले के ताबूत तक पहुंचने का रास्ता दरियाफ्त कर लिया था, या दरियाफ्त हो गया था। मैंने सुरंग में कदम रखा तो अंदर से बड़ी बोझल और नागवार बू का एक झोंका सा आकर मुझसे टकराता हुआ बाहर निकल गया। एहराम में हजारों साल से बंद हुआ सुरंग के खुलते ही तेजी से बाहर की तरफ निकल रही थी। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में मैं सुरंग का जायजा लेता आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। ये कोई सुरंग नहीं थी, एक राहदारी सी थी जिसकी दोनों जानिब दीवारों पर छोटी ईंटों की चुनाई हुई थी। छत को मेहराबों ने संभाला हुआ था। दीवारों पर कदीम मिस्री मर्द औरतों की रंगीन तस्वीरें और नक्शो निगार बने हुए थे। तीसरी मेहराब के नीचे से गुजरते हुए एकदम पीछे को मुझे धक्का सा लगा। मैं समझ गया कि काहन जादूगर ने यहाँ जो तिलिस्म फूंक रखा है उसका हमला शुरू हो गया है। मेरे बाजू पर बंधे हुए तावीज ने मुझे जादू के असरात से बचा लिया था। राहदारी एक दलान में जाकर खत्म हो गई। दलान में सतून थे जिनके दरमियान छोटे से चबूतरे पर एक इंसानी हड्डियों का ढांचा लटक रहा था। जैसे ही मैंने दलान में कदम रखा, ढांचे ने झूलना शुरू कर दिया। वो झूलता हुआ मेरे इतने करीब आया कि मैं पीछे न हटता तो वो मुझसे टकरा जाता। मुझे बताया गया था कि फिरौन का तिलिस्मी पुतला एक छोटे ताबूत में बंद है और वहां मुझे कोई ताबूत नजर नहीं आ रहा था। दलान की सामने वाली दीवार में एक छोटा सा मेहराबी दरवाजा था, शायद ताबूत वहां कहीं रखा हुआ था। इंसानी ढांचा अब गोल चक्कर में घूमने लगा था और गूंज की आवाज पैदा हो रही थी। यहाँ भी जरूर जादू टूना किया हुआ था, मगर तावीज की वजह से मुझ पर उसका असर नहीं हो रहा था। मैं झुककर अपने आप को घूमते हुए इंसानी ढांचे से बचाता हुआ सामने वाले मेहराबी दरवाजे में दाखिल हो गया। यहाँ भी एक तंग राहदारी थी। मोमबत्ती मेरे हाथ में पकड़ी हुई थी और मैं उसकी रोशनी में आगे बढ़ा था। चंद कदम चलने के बाद अचानक मेरा पाँव फिसला और फर्श के 1 फुट अंदर में चला गया। मैं गिरते गिरते संभल गया और जल्दी से पीछे हटकर मोमबत्ती की रोशनी में देखा कि फर्श वहां से जमीन के अंदर डूसा हुआ था। यहाँ जरूर तिलिस्मी पुतले तक पहुंचने वालों के लिए जमीन के नीचे कोई कुआं खुदा हुआ होगा ताकि जो कोई अंदर आए वो इसमें गिरकर हलाक हो जाए। मैं दीवार के किनारे किनारे होकर आगे निकल गया। राहदारी एक तरफ मुड़ गई। मोमबत्ती की रोशनी में एक तंग मेहराबी दरवाजा दिखाई दिया जिसके दरमियान पीतल का एक मुजस्मा इस्तहा खड़ा था कि उसके दोनों हाथों में नेज़े थे। जैसे ही मैं दरवाजे के करीब हुआ, पीतल के मुजस्मे में हरकत पैदा हुई। उसने गिड़गिड़ाहट की आवाज के साथ नेज़ों को तंग दरवाजे में इस्तहा चलाना शुरू किया, जैसे दरवाजे में से गुजरने वाले को हलाक कर रहा हो। ये भी काहन जादूगर के तिलिस्म का एक शिकार था। मैं वहीं रुक गया, सोचने लगा दरवाजे में से कैसे गुजरा जाए। पीतल के तिलिस्मी मुजस्मे का दरवाजे पर पहरे के तौर पर मौजूद होना इस बात की अलामत थी कि तिलिस्मी पुतले का ताबूत उसी कमरे में है। मैंने नेज़ू के वार से अंदाजा लगाया कि मुजस्मे का वार हर 2 सेकंड के वक्फे से दरवाजे के ऐन दरमियान में पड़ता है। मुझे उन 2 सेकंडों में दरवाजे में से निकलना था। मैं फूंक फूंक कर कदम उठा था, दरवाजे के और करीब हो गया। जैसे ही मैं दरवाजे के करीब हुआ, एक चीख की आवाज बुलंद हुई और छत पर से कोई चीज दब से मेरे ऊपर गिरी। खौफ के मारे मेरी भी चीख निकल गई और मोमबत्ती मेरे हाथ से गिरकर बुझ गई। मैंने जल्दी से मोमबत्ती उठाकर उसे दोबारा रोशन किया। मैंने ऊपर से गिरी हुई चीज को देखा तो मेरे जिस्म में दहशत की सर्द लहर दौड़ गई। ये शय एक औरत का कटा हुआ सर था जिसकी आंखें बाहर को निकली हुई थी। ये भी काहन जादूगर का तिलिस्म था। मैं उस तिलिस्म से भी बच गया था। पीतल का मुजस्मा दोनों हाथों से दरवाजे के वस में नेज़ों के वार कर रहा था। नेज़े के हर वार के दरमियान सिर्फ 1-2 सेकंड का वक्फा पड़ता था। मैं वार करते नेज़ू के मजीद करीब हो गया। अब मुझे छलांग लगाकर हमला करते नेज़ू के वार से बचकर दरवाजे में से गुजर जाना था। मेरी निगाहें नेज़ू पर जमी हुई थी। जैसे ही एक नेज़ा दरवाजे के दरमियान पड़ने के बाद ऊपर को उठा और उससे बेशतर के दूसरा नेज़ा वहां गिरता, मैं दरवाजे में से कूद गया। मोमबत्ती बुझ गई मगर मैं जिंदा हालत में दरवाजे में से निकल गया था। जमीन पर बैठे बैठे मैंने जेब से माचिस निकाली और मोमबत्ती को रोशन कर दिया। इर्द गिर्द का जायजा लिया तो देखा कि एक तंगो तारीक कमरा है जिसके दरमियान में चबूतरे पर एक दरमियाने साइज का आम ताबूत से छोटा एक ताबूत पड़ा है। ताबूत के सरहाने की जानिब एक हनूद शुदा लाश मुजस्मे की तरह खड़ी गर्दन झुकाकर ताबूत को देख रही थी। ताबूत के ऊपर बिल्ली की एक मूर्ति पड़ी थी। कदीम जमाने के मिस्री लोग बिल्ली की भी पूजा करते थे। यही वो ताबूत था जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने चबूतरे पर कदम रखा तो झुकी हुई खनूदशुदा लाश यानी मम्मी के हलक से एक बेहद डरावनी गराहट की आवाज बुलंद हुई।
میں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ میرے بازو پر بندھا ہوا تعویذ مجھے ہر قسم کے مہلک طلسم کے اثرات سے بچا رہا تھا۔ میں تابوت کے پاس آیا۔ میں نے تابوت کے اوپر رکھے ہوئے بلی کے مجسمے کو ہاتھ لگا کر پرے کرنا چاہا تو اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا۔ بلی کا منہ تابوت کے ڈھکن میں گرا ہوا تھا۔ بلی کو میرا ہاتھ لگنے سے ایک اور چیخ سنائی دی۔ میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ خوف سے میرا جسم ضرور کانپنے لگا تھا، لیکن فرعون آمون کی روح کو آزاد کروانے کے بعد اسے اپنی زندگی کی خواہش پوری کروانے کے لالچ نے مجھے وہاں سے ہلنے نہ دیا۔ میں نے جھک کر تابوت کے ڈھکن کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی۔ تابوت سختی سے بند تھا۔ تابوت کو چھونے سے تابوت کے اندر سے ڈراؤنی انسانی آوازیں بلند ہونے لگی۔ یہ آوازیں ایسی تھی جیسے تابوت کے اندر مردے کو اذیتیں دی جا رہی ہوں اور وہ اس عذاب میں تلملا رہا ہو۔ میں نے تھوڑی سی کوشش کے بعد تابوت کا ڈھکنا ہٹایا۔ سرہانے کھڑی خنوط شدہ لاش کا مجسمہ دیوانہ وار اپنے پٹیوں میں چھپے ہوئے لمبے بازو چلا کر مجھے اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرنے لگا۔ میں تابوت کی طرف دوسری طرف ہو گیا۔ موم بتی کی روشنی تابوت کے اندر ڈالی تو دیکھا کہ تابوت میں چھوٹے سائز کا فرعون آمون کی شکل کا ایک پتلا اس حالت میں پڑا ہے کہ اس کے سینے میں ایک خنجر ڈسا ہوا ہے۔ میں نے ہر قسم کے نتائج سے بے نیاز ہو کر تابوت میں ہاتھ ڈالا اور پتلے کے سینے میں ڈسا ہوا خنجر جھٹکے سے باہر کھینچ لیا۔ اس کے ساتھ ہی ایسی انسانی چیخیں بلند ہونے لگی کہ میں ڈر کر تابوت کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ خنجر میرے ہاتھ میں تھا۔ یہ سیب کاٹنے والے چاقو کے سائز کا خنجر تھا اور اس کا دستہ ایسے گرم ہو رہا تھا جیسے کسی نے اسے آگ پہ تپایا ہوا ہو۔ تابوت کے سرہانے کی طرف ممی کی جو خنوط شدہ لاش جھکی ہوئی کھڑی تھی ایک دھماکے کی آواز کے ساتھ پیچھے کو گر پڑی اور اس میں سے ایک کالی بلی نکل کر چیتے کی طرح گڑائی اور اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ مجھ سے 1 فٹ کے فاصلے پر آ کر وہ جیسے کسی چیز سے ٹکرا کر پیچھے کو گری اور چیختی چلاتی گراتی ڈراؤنی آوازیں نکالتی غائب ہو گئی۔ میں نے اپنے ہوش و حواس کو پوری طرح سے قابو میں رکھا ہوا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ یہ ساری کاہن جادوگر کے طلسم کی کارستانیاں ہیں اور ان کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بلی اور اس کی چیخوں کے غائب ہو جانے کے بعد تابوت میں سے پھنکار کی آواز بلند ہوئی۔ میں نے موم بتی تابوت کے کنارے پہ لگا رکھی تھی۔ خنجر میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ پھنکار کی آواز سے میں قدرتی طور پر خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ دوسرے ہی لمحے تابوت میں سے ایک سیاہ رنگ کا سانپ اوپر کو اٹھا۔ اس کا پن پھیلا ہوا تھا۔ اس کی 2 شاہ سرخ زبان بار بار باہر نکل رہی تھی اور وہ غضبناک حالت میں پھنکا رہا تھا۔ میں اپنی جگہ پر قائم رہا۔ وہاں سے بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ مجھے فرعون آمون کی روح کا انتظار تھا جسے ضرور نمودار ہونا تھا۔ میں نے پتلے میں سے خنجر نکال کر اس کی روح کو ہزاروں برس کی قید سے آزاد کر دیا تھا۔ اپنے وعدے کے مطابق اب اسے ظاہر ہو کر انعام کے طور پر میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کو پورا کرنا تھا۔ کالے سانپ نے اپنی سرخ آنکھیں مجھ پر جمائی ہوئی تھی۔ اچانک اس نے تڑپ کر مجھ پہ حملہ کیا۔ اس سے پہلے کہ میں پیچھے ہٹتا اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو اس سے پہلے بلی کے ساتھ ہوا تھا۔ مجھ سے 1 فٹ کے فاصلے پر آ کر سانپ کا بپڑا ہوا پن کسی شے سے زور سے ٹکرایا اور سانپ تابوت کے باہر گر کر تڑپنے لگا۔ تڑپتے تڑپتے وہ غضبناک آواز میں پھنکا رہا تھا۔ پھر میرے دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو گیا۔ میرے بازو پر بندے تعویذ نے میرے ارد گرد ایک ڈھال سی کھڑی کر دی تھی جو مجھے کاہن جادوگر کے جان لیوا حملوں سے محفوظ رکھ رہی تھی۔ جب سانپ غائب ہوا تو ہر طرف ایک سکون سا چھا گیا۔ نہ کسی چیخ کی آواز آئی نہ پھنکار کی آواز آئی۔ اس پرسکون خاموشی میں سامنے دیوار پر روشنی کا گولا نمودار ہوا جس نے بہت آہستہ آہستہ گردش کرتے ہوئے ایک انسانی سائے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس کھیلے کی شکل فرعون آمون کی شکل سے بے حد مشابہت رکھتی تھی۔ یہ فرعون آمون کی روح ہی ہو سکتی تھی۔ میں اشتیاق بھری نظروں سے اس سائے کو تکنے لگا۔ اتنے میں ایک مدھم اور بڑی پرسکون آواز سنائی دی۔ فرعون آمون کی روح اردو زبان میں مجھ سے مخاطب ہوئی۔ میں قدیم مصر کے بلند مرتبہ فرعون آمون کی روح تم سے اس زبان میں مخاطب ہوں جو تمہاری زبان ہے۔ تم نے مجھے ہزاروں برس کی قید سے آزاد کیا۔ میں اس کے انعام میں تمہاری کوئی ایک خواہش پوری کرنے کا پابند ہوں۔ تمہاری زندگی کی جو سب سے بڑی خواہش ہو وہ بتاؤ، میں اسے پورا کروں گا۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش جو اس زمانے میں میرے لیے انتہائی اہم تھی اور جس کے حصول کی خاطر میں نے یہ ساری کوشش کی تھی پہلے ہی سے سوچ رکھی تھی۔ آپ سے سوچ رہے ہوں گے کہ میں فرعون کی روح کے آگے کوئی انوکھی اور حیران کر دینے والی خواہش کا اظہار کرنے والا تھا۔ نہیں، ایسی بات بالکل نہیں تھی۔ میری بھی وہی خواہش تھی جو ہر دوسرے انسان کی ہوا کرتی ہے، یعنی دنیا میں بے پناہ دولت حاصل کرنے کی خواہش۔ میں نے زندگی بڑی غریبی اور مفلسی کے ساتھ سخت محنت مشقت کرتے گزاری تھی اور گزار رہا تھا۔
میں بھی چاہتا تھا کہ میرا بنگلہ ہو، نئے سے نئے ماڈل کی میرے پاس گاڑیاں ہوں، بینک میں میرے لاکھوں روپے ہوں، نوکر چاکر میری خدمت پر معمور ہوں، میری گاڑی جس طرف سے گزرے لوگ صرف دولت مند ہونے کی وجہ سے مجھے جھک جھک کر سلام کرے، میں جیٹ ہوائی جہازوں کی فرسٹ کلاس میں سفر کروں، کبھی لندن، کبھی پیرس اور کبھی کسی اور ملک، مجھے روٹی کمانے کی فکر نہ ہو، مجھے کبھی یہ پریشانی لاحق نہ ہو کہ اگر ایئر کنڈیشنر زیادہ چلایا تو بجلی کا بل ہزاروں روپے کا آ سکتا ہے، میرے بنگلے کے بھی ہر کمرے میں بلکہ باتھ روم میں بھی ایئر کنڈیشنر لگا ہوا ہو، میں بھی دنیا کی کسی حسین ترین لڑکی سے شادی کروں اور میرے بچے بھی امریکہ، کینیڈا اور آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرے۔ چنانچہ جب فرعون کی روح نے مجھ سے میری زندگی کی سب سے اہم خواہش پوچھی تو میں نے کہا، میں دنیا کا سب سے زیادہ دولت مند آدمی بننا چاہتا ہوں، یہی میری زندگی کی سب سے اہم خواہش ہے۔ فرعون کی روح چند سیکنڈ بالکل خاموش اور ساکت رہی، پھر اس کی پرسکون آواز سنائی دی، میرے عزیز، میرے محسن، تم نے ایک ایسی خواہش کی ہے جو تمہیں ہزاروں لاکھوں خواہشوں کے جال میں پھنسا دے گی۔ اس ایک خواہش کے پورا ہو جانے سے لاکھوں خواہشیں جنم لیں گی، ان میں ایسی خواہشیں بھی ہوں گی جنہیں دنیا کی کوئی طاقت پورا نہ کر سکے گی۔ اپنی خواہش کی آگ کو پانی کی بجائے تیل سے بجھانے کی کوشش نہ کرو، یہ اس آگ کو اور زیادہ بھڑکا دے گی۔ میں اس وقت دولت کے لالچ میں اندھا ہو رہا تھا، میری آنکھوں پر لا علمی اور جہالت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے فرعون کی باتوں پر غور کرنے کی بجائے اس سے کہا، آمون، تم اپنے وعدے کے پابند ہو، میں نے اپنی زندگی کی خواہش بیان کر دی، اب تم پر فرض بنتا ہے کہ اسے پورا کرو۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے فرعون آمون کی روح نے آہ بڑی ہو، اس نے کہا، میرے محسن، تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، تمہیں کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے نہیں دیکھ سکتا، میں تمہیں ایک بار پھر کہوں گا کہ اس خواہش کو چھوڑ کر کوئی اور خواہش کہو۔ میں نے کہا، میری اور کوئی خواہش نہیں، جس خواہش کا میں نے اظہار کیا اسے پورا کرتے ہوئے مجھے دنیا کا دولت مند ترین آدمی بنا دو اور اس طرح اپنے وعدے کو پورا کرو۔ فرعون آمون کی روح نے ایک بار پھر جیسی صد آہ بھری اور مجھ سے پوچھا، تم کس شکل میں دولت حاصل کرنا پسند کرو گے؟ میں نے کہا، میں تمہارے سوال کو سمجھا نہیں۔ فرعون کی روح نے کہا، میں تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم سونے کی اینٹوں، ہیرے جواہرات اور طلائی اشیاء کی شکل میں دولت وصول کرنا چاہتے ہو، یا یہ چاہتے ہو کہ سوئٹزرلینڈ کے کسی بینک میں تمہارے اکاؤنٹ میں برطانوی پاؤنڈ اور امریکی ڈالروں کی شکل میں اتنی رقم جمع کرا دی جائے، اگر تم 1000 سال تک بھی زندہ رہو تو وہ ختم نہ ہو۔ اس ملک کے بینک کا نام میں نے اس لیے لیا ہے کہ آج کل کے زمانے میں صرف سوئٹزرلینڈ ہی ایک ایسا ملک ہے جہاں تم سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ اتنی دولت تم نے کہاں سے حاصل کی، میں تمہارے جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ فرعون نے خود بخود میرے مسئلے کو حل کر دیا، میں ہیرے جواہرات، سونے چاندی کے اینٹوں کو کہاں سنبھالتا پھروں گا؟ انکم ٹیکس والے تو بعد میں میرے پیچھے پڑیں گے، سب سے پہلے تو میرے ملک کی پولیس مجھ سے پوچھے گی کہ میں نے یہ خزانہ کہاں سے اڑایا، اور ظاہر ہے حکومت سونے کی اینٹوں اور تاریخی نوعیت کے اس سارے خزانے کو اپنی تحویل میں لے لے گی۔ میں نے خوش ہو کر کہا، اے فرعون کی روح آمون، تم تو آج کل کے ماڈرن حالات سے بخوبی واقف نکلے، تم نے خود ہی میری راہ آسان بنا دی۔ بالکل ٹھیک ہے، تم سوئٹزرلینڈ کے کسی بھی بینک میں میرے نام سے زیادہ دولت جمع کرا دو، لیکن سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ اس اکاؤنٹ کا مالک میں ہوں اور وہاں میرے دستخط کون کرے گا؟ فرعون کی روح بولی، تم ابھی نہیں جانتے کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، میں تمہارے حساب میں 10 کروڑ امریکی ڈالر اور 20 کروڑ برطانوی پاؤنڈ اسی وقت جمع کرائے دیتا ہوں۔ ثبوت کے طور پر تم کل ہی اسکندریہ کے سوئس نیشنل بینک کی شاخ میں جا کر چیک کروا کے دیکھ لینا۔ میں نے پوچھا، لیکن میرے پاس تو کوئی چیک بک نہیں ہے۔ فرعون کی روح نے کہا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالو، میں نے تمہاری جیب میں چیک بک ڈال دی ہے۔ میں نے پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈالا تو ایک جیب میں چیک بک پڑی تھی، میں نے اسے نکال کر دیکھا، یہ سوئس نیشنل بینک کی چیک بک تھی، اوپر میرا اکاؤنٹ نمبر تھا، ایک طرف میرے انگریزی کے دستخط کا نمونہ بھی درج تھا۔ میری حیرانی اور خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، واقعی فرعون کی روح کی مفوق الفطرت طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے طلسمی پتلے کے سینے سے جو خنجر نکالا تھا وہ ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے پوچھا کہ اس خنجر کو میں کہاں پھینکوں؟ فرعون کی روح نے کہا، اسے تابوت میں میرے پتلے کے ساتھ ہی رکھو، اب یہ خنجر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب میں فرعون کی روح سے رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا، ہاں ایک بات یاد رکھنا۔ وہ کیا؟ میں نے تشویش کے ساتھ پوچھا۔ فرعون کی روح بولی، تم نے میرے قاتل اور قدیم مصر کے سب سے بڑے اور سب سے خطرناک کاہن جادوگر قابوس کو زبردست شکست دی ہے، وہ تم سے اپنی شکست کا بدلہ ضرور لے گا، اس سے ہوشیار رہنا، اور تمہاری بازو پر جو تعویذ بندھا ہے
اسے اپنے بازو سے کبھی الگ نہ کرنا ورنہ تم پر کابوس کا جادو چل جائے گا۔ خدا حافظ۔ فرعون کی روح کا سایہ غائب ہو گیا۔ میں نے خنجر تابوت میں رکھا، موم بتی اٹھائی اور اس کی روشنی کرتا ہوا احرام کے دلانوں اور راہداریوں میں سے گزرتا پہاڑی ٹیلے کے اس گڑھے میں آیا جہاں زمین دس جانے کی وجہ سے جھاڑیوں کے ساتھ ہی نیچے گر پڑا تھا۔ کافی کوشش کے بعد میں گڑھے میں سے باہر نکلا۔ باہر رات ہو چکی تھی۔ دور آریا گاؤں کی چند ایک روشنیاں جلملا رہی تھی۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا اسی ریسٹورنٹ میں پہنچا۔ رات کے ابھی 7:45 بجے تھے۔ اس وقت گاؤں میں کوئی ٹیکسی وغیرہ نہیں تھی۔ ایک ٹرک کھانے پینے کا سامان لے کر سکندریہ جا رہا تھا اور ریسٹورنٹ کے باہر کھڑا تھا۔ میں اس میں بیٹھ کر سکندریہ واپس آیا۔ ہوٹل کے کمرے میں آ کر میں سب سے پہلے جیب سے چیک بک نکال کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ چیک بک میں 50 چیک تھے۔ ہر چیک پر میرا اکاؤنٹ نمبر اور میرے انگریزی دستخطوں کا نمونہ چھپا ہوا تھا اور ایک کے باہر کے صفحے پر میرا پورا نام بھی انگریزی کے جلی حروف میں چھپا ہوا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کسی وقت لگتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، مگر یہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ میں اپنی مہم میں کامیاب و کامران لوٹا تھا۔ ساری رات خوشی کے مارے ایک لمحے کے لیے سو نہ سکا۔ دولت نے میرے پاس آتے ہی میری نیند غائب کر دی۔ دن نکلا تو میں بینک کھلنے کا بے تابی سے انتظار کرنے لگا۔ مصر میں بینک دن کے 8:30 بجے کھل جاتے تھے۔ میں نے ہوٹل میں ہی سوئس نیشنل بینک کی سکندریہ شاہ کا پتہ معلوم کر لیا۔ میں 8 بجے وہاں پہنچ گیا۔ بینک ابھی بند تھا۔ میں اس کے سامنے ایک ریسٹورنٹ کے باہر فٹ پاتھ پر بچھی کرسی پر ٹھنڈا مشروب منگوا کر بیٹھ گیا۔ میری بے چین نظریں سڑک کے پاس سوئس بینک کے دروازے پر لگی تھی جو ابھی تک بند تھا اور باہر ایک سیکیورٹی گارڈ ڈیوٹی پر کھڑا تھا۔ ٹھیک 8:15 بجے بینک کا دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں کچھ اور لوگ بھی کھڑے تھے۔ بینک کے کھلتے ہی میں بینک کی عمارت میں داخل ہوا اور ایک طرف بنے ہوئے کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر میں نے چیک بک نکالی۔ چیک پر $1000 کی رقم بھری، نیچے اپنے دستخط کیے اور بینک کے کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ اچانک میرے قدم رکے۔ خیال آیا کہ اگر یہ سب کچھ محض خواب کی باتیں نکلی اور بینک میں میرے نام کا کوئی اکاؤنٹ نہ ہوا تو کہیں پولیس مجھے جعل سازی کی جرم میں گرفتار نہ کر لے۔ پھر سوچا اگر یہ خواب کی باتیں ہوتی تو احرام سے نکلنے کے فوراً بعد یہ چیک بک میری جیب سے غائب ہو جاتی۔ اس چیک بک کا میرے پاس موجود رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ سوئس بینک میں میرے کروڑوں امریکی ڈالر اور برطانوی پاؤنڈ فرعون کی روح نے اپنی مفوق الفطرت قوتوں سے کام لیتے ہوئے جمع کروا دیے ہیں۔ کس طرح جمع کرائے، کیسے جمع کروائے، یہ میں نہیں جانتا اور مجھے جاننے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ میں نے کاؤنٹر کی طرف قدم بڑھایا۔ یہ وہ کاؤنٹر تھا جہاں چیک دینے کے بعد اسے کمپیوٹر میں ڈال کر یہ دیکھا جاتا تھا کہ چیک دینے والے کی کتنی رقم اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہے۔ وہاں ایک عورت اور ایک مرد پہلے ہی قطار میں کھڑے تھے۔ میں ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ کھڑکی کے شیشے کے پیچھے ایک خوبصورت سوئس لڑکی کمپیوٹر سامنے رکھی بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی۔ جب میری باری آئی تو میں نے بھی چیک اسے دیا۔ اس وقت میرا دل اس طرح دھڑک رہا تھا اور لگتا تھا کہ ابھی سینے کے اندر سے نکل آئے گا۔ لڑکی نے میرا اکاؤنٹ نمبر کمپیوٹر کو دیا۔ مجھے صرف لڑکی کا چہرہ نظر آیا۔ کمپیوٹر کی پشت میری طرف تھی، اسکرین لڑکی کی طرف تھی۔ میں لڑکی کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک لڑکی کے چہرے پر ایک انجانا سا تاثر ابھرا۔ اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ وہ میرا اور میرے معمولاتی قسم کے لباس کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ کھیل ختم ہو گیا ہے، میرے جھوٹ کا پول کھل گیا ہے اور فرعون کی روح نے صرف چیک بک مجھے دے کر میرے ساتھ عبرتناک مذاق کیا ہے۔ بس ابھی یہ لڑکی سیکیورٹی گارڈ کو بلا کر مجھے اس کے حوالے کرے گی۔ لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے بڑے شائستہ لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ میں رقم $100 کے نوٹوں کی شکل میں لینا پسند کروں گا یا $20 کے نوٹوں کی شکل میں۔ میں نے یوں ہی کہہ دیا $100 کی شکل میں پلیز۔ ان بینکوں میں ہمارے بینکوں کی طرح نہیں ہوتا کہ ایک جگہ چیک جمع کرواؤ، ٹوکن لو اور دوسری جگہ ٹوکن دے کر رقم لو۔ یہاں ایک ہی کاؤنٹر پر چیک جمع ہوتا ہے، کمپیوٹر میں آپ کے دستخط اور بینک میں جمع شدہ رقم چیک کی جاتی ہے اور اسی کاؤنٹر سے رقم کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ یوں زیادہ سے زیادہ 3-4 منٹ ہی لگتے ہیں۔ لڑکی نے مجھے $100 کے 10 نوٹ دیے۔ میں نے انگریزی میں پوچھا کہ اس وقت بینک میں میری کل کتنی رقم جمع ہوگی۔ لڑکی نے فوراً کمپیوٹر پر ٹک ٹک کی اور پھر ایک چٹ پر رقم لکھ کر چٹ میرے حوالے کر دی۔ میں نے کھڑکی سے ہٹ کر چٹ کو پڑھا۔ میرے خدا، سوئس نیشنل بینک میں اس وقت میرے نام سے کروڑوں پاؤنڈ اور ڈالر جمع تھے۔ میرے پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے۔ میں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ درمیانے درجے کے ہوٹل سے اٹھ کر ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں سنگل بیڈروم کا سویٹ کرائے پر لے لیا۔ اس کے بعد اچھے ریڈی میڈ کپڑے وغیرہ خریدے۔ دوپہر کو ہوٹل کے ڈائننگ روم میں بیٹھ کر لنچ کیا اور کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ فرط مسرت کی وجہ سے نیند غائب ہو گئی تھی۔